अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सादिया वारिस, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सितारे और शख्सियत के साथ। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज़ोडिक कंसल्टेंट सईद हैदर जाफरी और को होस्ट माहम। जी नाज़रीन, आज हैदर साहब आपको बताएंगे जी जादू, टोना और जिन्नात के बारे में कि इन जिन्नात की कितनी इकसाम होती है। हैदर साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। और जादू के बारे में बताएंगे और बहुत सारी इकसाम बताएंगे। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई वाक़या शेयर करना चाहते हो, कोई बात शेयर करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0323789997 और लैंडलाइन नंबर हमारा है 042353144422। इसके अलावा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए sitare@arooj.tv। तो आइए हैदर साहब से बात करते हैं और जानते हैं। हमें पहले बता दें जिन्नात कितनी इकसाम के होते हैं। अच्छा हैदर साहब ये बताएं कि जो जिन होते हैं वो प्यारे प्यारे भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, डेफिनेटली। देखें, अगर खुदा ने इंसान बनाए हैं और इंसान की डिफरेंट रेसेस हैं तो जिन्नात भी तो खुदा ने बनाए हैं। और अब अगर देखें तो मैं बड़ी एक छोटी सी इसको स्टार्ट में आपको बता दूं कि इंसान बना है 4 बेसिक एलिमेंट से, अर्थ, विंड, फायर, वाटर। ठीक है। और जिन्नात के बारे में कुरान की वर्डिंग है कि खुदा ने उनको पैदा किया है बगैर धुएं की दहकती हुई आग से। अब देखें, एक चीज़ कंपैरिजन हमारा एकदम से शुरू हो जाता है कि जी मज़हब का साइंस से क्या ताल्लुक है। हालांकि मज़हब वो है जिसकी वजह से साइंस है। ठीक है। और कोई चीज़ मज़हब की ऐसी नहीं होती जिसकी कोई साइंसी तौजीह ना हो। अब खुदा ने ये कहा कि बगैर धुएं की दहकती हुई आग, तो जब हम साइंस में इसका जवाब तलाश करते हैं तो हमारे पास एक और जो है वो जेनेरिक मिलता है, एक और एलिमेंट मिलता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दैट इज़ हाई एनर्जी स्टेट। अच्छा। ठीक है। हाई एनर्जी स्टेट जो प्लाज्मा है, तो जिन्नात उससे बने हुए। अच्छा। ठीक है। अब हाई एनर्जी स्टेट का मतलब ये है कि वो जितने ये एलिमेंट हैं, अर्थ, विंड, फायर, वाटर, इनके ऊपर वो हावी है। यही वजह है कि जिन्नात दीवारों से पार निकल जाते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अगर जिन्नात जो हैं वो खूबसूरत भी होते हैं, तो अगर एक लड़की कोई प्यारा सा वैम्पायर टाइप, लेकिन हो प्यारा है। वैम्पायर तो अक्सर प्यारे से होते हैं, बाद में पता लगता है कि वो वैम्पायर है। जब वो खून पीते हैं ना वो ले तो जाते हैं डेट पे, उसके बाद बस फिर नहीं, फिर इंसान ही बेहतर हुए ना। हाँ। नहीं, अगर है तो मैं वो किसी ना किसी से कह देते, लेकिन है तो सब प्यारा होना चाहिए। अच्छा जी, जो हाई एनर्जी स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो जिन्नात उससे बने हुए, तो यही वजह है कि जिन्नात जो है इंसान के अंदर हलूल कर जाता है। अब हाई एनर्जी स्टेट की अगर बात करें तो डेविड कॉपरफील्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट है, वो भी चाइना वॉल जो थी, वॉल ऑफ चाइना, उसके पार निकल गया था। तो कैसे हुआ? एयरपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, कल हमने एयरपोर्ट्स की बात की कि एक चीज़ यहाँ थी, फ़ौरन उसको जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। तो कैसे किया? उस चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है हाई एनर्जी स्टेट पे। ठीक है। जो उस होराइजन से बाहर निकल जाती है, और जैसे वो बाहर निकलती है दोबारा जहाँ पे उसको पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा के उसकी दोबारा कन्वर्जन कर दी जाती है। अच्छा। बिल्कुल वही चीज़ जैसे हम बात करते हैं वॉइस डिकोडिंग की जी, कि जो कोई लफ्ज़ बोलता है वो एक जगह जो है मौजूद है, उसको डिकोड किया जा सकता है। अच्छा। अब हम देखें, उस दिन भी हमने मे बी पे बात की थी, मे बी ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो जो अल्फाज कभी खुदा ने कहे थे, ठीक है, इस होराइजन में कहीं ना कहीं तो मौजूद हैं जी, उसको डिकोड किया जा सकता है। अगर कभी किया जा सकता, आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता था जैसे एक फैंटेसी, एक ख्वाब। आज क्लोनिंग हकीकत है। ठीक है। आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद क्या सिचुएशन होगी, आज जिन चीज़ों के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क्स लगाए में, हो सकता है आने वाली साइंस उसके जवाब दे दे। ठीक है। अब जिन्नात का जैसे जवाब मिला है कि जी वो दहकती हुई आग जो है वो हाई एनर्जी स्टेट, वो प्लाज्मा, डेविड कॉपरफील्ड उसी हाई एनर्जी स्टेट की वजह से वॉल ऑफ चाइना से पार निकलता है और उसको अपने आप को कन्वर्ट करता है। सारे के सारे इल्यूजन्स, सारे के सारे जो मतलब जो चीज़ें हैं वो वहीं पे हो रही होती हैं कि उस हाई एनर्जी स्टेट के साथ ये सारा कुछ चलता है। तो जिन्नात जो है अगर आपके ऊपर हावी हो जाता है तो उसी वजह से हाई एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, तो आपकी वॉइस बदल जाती है, आपकी ट्रांसफिग्रेशन हो जाती है, वो सारी चीज़ें। और जादू भी इसी तरह स्पिरिट्स पे चलता है तो इसके असरात आते हैं। ठीक है हैदर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद जिन्नात की यहीं से जो है बातें शुरू करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर? जी मैं शहबाज लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछेंगे आप?
میرا کینسر اسکار ہے اور میری شادی کی اکثر رکاوٹ ہو جاتی ہے. پلیز اس کے بارے میں کوئی دعا بتائیں یا کچھ پلیز اس کا حل بتائیں. شہباز ڈیٹ بتائیے مجھے. 26 جون. 26 جون. اور ایئر کون سا ہے؟ ہیلو. 81. پلیس اینڈ ٹائم آف برتھ بتائیں بھائی، کیونکہ پریسائزلی لاہور سے پریسائزلی آپ کا دیکھنا ہوگا نا. سارے کینسیرین کی تو شادیاں نہیں رکی، آپ کی رکی ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا. اچھا ٹائم کیا تھا بھائی؟ کس چیز کا تھا ٹائم؟ ٹائم آف برتھ 26 جون شام کا ٹائم تھا. شام کا. ٹھیک ہے. مدر نیم بتا دیں. چلیں کوئی نہیں. چلیں جتنی انفارمیشن دے دی ہے وہ پوری ہے. مدر نیم تو ایسے سپورٹ کے لیے پوچھا جاتا ہے، مطلب اگر ان معلومات میں سے کوئی ایک نہ ہو پھر مدر نیم، ورنہ یہ معلومات تو پوری دے چکے ہیں. اچھا جی، ان کے جناب شادی کوئی بندش تو نہیں نظر آ رہی مجھے. بندش کا تو اثر نہیں ہے. ان کو بعض اوقات نظر کے اثرات ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے جذباتی بھی ہیں، تو بعض اوقات اگر کوئی ایک آدھ آپشن آ بھی جائے تو اس کو خود انکار کر دیتے. لیکن یہ ہے کہ ابھی چونکہ اثرات ایسے تھے سٹارز کے، پائسس اسکارپیو کینسر کے اوپر کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں چل رہا تھا پچھلے کچھ سالوں سے، جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی تھی. انشاءاللہ اب ٹھیک ہو رہا ہے، ہو جائے گی شادی. بائی میرا خیال ہے کہ مئی کے بعد ان کو کوئی ایک آدھ اچھی آپشن ملے گی. سورہ مریم ڈیلی. اور کرنا ان کو یہ ہے کہ ان کو سبز چیزوں کا، ہری سبزیاں وغیرہ جو ہیں ان کا صدقہ دے دیں. اور سورہ قمر ڈیلی ایک دفعہ پڑھتے رہیں بس. دیٹس اٹ. کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ پریشان ہونے کی، زیادہ کچھ سوچنے کی. ہو جائے گی. صحیح. اچھا حیدر صاحب آپ نے 2 صورتیں بتائی ہیں. 2 صورتیں. سورہ مریم تو جب تک شادی نہیں ہوتی ایک دفعہ پڑھ لیں، ڈیلی پڑھ لیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، وہ اس کو رکھیں. لیکن سورہ قمر جو ہے وہ چونکہ ان کا سارا لیونر ہے تو وہ لیونر ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو کیونکہ ایک چیز نہیں ہے ان کے ساتھ، ایک تو ان کا ویسے ہے، دوسرا ان کا باڈی اورا ویک ہے. تو جو ان کا باڈی اورا ہے وہ لیونر پہ ہے، وہ سورہ قمر پڑھیں گے تو باڈی اورا ویک جو ہے نا وہ نہیں رہے گا، وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا. جب وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا تو بہت سارے مسئلے وہاں حل ہو جائیں گے. پھر پریسائزلی شادی کے لیے تو وہ سورہ مریم ہے بس. صحیح. ٹھیک ہے جی. جی شہباز صاحب آپ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے. جلدی جلدی شادی ہو جائے گی آپ کی. جو رشتے آ جاتے ہیں ان کا انکار بھی تو مت کیا کریں نا. تھوڑی بہت تو ہوتا ہی، چلتا ہی ہے. ہر بندہ تو پرفیکٹ نہیں ہوتا. بالکل. اتنی پرفیکشن ڈھونڈیں گے تو ذرا مشکل. ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا تو آپ کے کمپرومائز کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے. پھر آپ کو زیادہ بڑی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ابھی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی چیزیں لائف میں دیکھنے والی ہوتی ہیں. اچھا جی، اب ہم آپ کو ڈرانا شروع کر دیں. پھر ٹاپک کی طرف اور ڈرانا شروع ہو جائے. پہلے ساتھ بیٹھی ماں آپ کا، پھر مجھے. ٹھیک ہے جی. نہیں جی، وہ جو ہے نا مطلب جنات کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس میں مطلب ہمارے ادھر گاؤں میں اکثر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس کو چھلاوے، چھلیڈے جسے کہتے ہیں، وہ چھلاوے ہوتے ہیں. کچھ ایسے کچھ سانپ کی شکل کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں بڑی اہم ترین سمجھنے کی ہیں. ایک ہے نوبل اسپرٹس، ایک ہے ایول اسپرٹس. نوبل اسپرٹس کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایول اسپرٹس کی بھی کئی قسمیں. اور خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ٹھیک ہے، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت نہیں کریں گے یا کچھ ایسا کریں گے تو ان کا حساب ہوگا. جنات کا بھی ہوگا، انسانوں کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، جنات کا بھی نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، انسانوں کا بھی نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. اچھا، جنات کا بھی لکھا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی حساب تو ان کا بھی ہوگا. تو کیا جنات جو ہیں وہ بھی جنت دوزخ کے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا نظام. اب انسانوں کو یہ بتایا، جنات کا اس نے بنایا ہوگا. ڈیفینیٹلی ایک چیز تو بڑی کلیئر کٹ ہے کہ خدا کا کوئی بھی کام نامکمل یا کمی والا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب اگر اس نے جنات بنائے ہیں اور کہا ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے، جیسے سورہ یاسین میں، سورہ رحمان میں، سورہ جن میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا حیدر صاحب، میں نے آپ سے ایک کویشچن اور پوچھنا ہے کہ یوٹیوب میں یہ دکھایا ہوا کہ ایک جو جن ہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں جب انسان مسلمان مومن ہیں تو جنات بھی تو مسلمان اور مومن ہیں. انسان کی بھی مختلف ریسز ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر جنات کے مسلمان ہونے کا واقعہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مستدرک، ٹھیک ہے، اصول الکافی، تقریباً 13 یا 14 جو بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، مسند احمد بن حنبل سمیت،
سب میں موجود ہے. اچھا حیدر صاحب کیمرہ جو ہے وہ جن کی فوٹیج بنا سکتا ہے؟ دیکھیں کیمرہ جو ہے وہ ہائی انرجی اسٹیٹ کی, دیکھیں جب یہ روشنی ہے تو روشنی بھی تو ہائی انرجی اسٹیٹ ہے نا, تو روشنی کو خاص قسم کا لینس جو ہے, جیسے جب نائٹ ویژن کیمریز ہیں تو نائٹ ویژن کیمرہ اس روشنی کی لیئرز کو تو کیپچر کرتا ہے نا. کیونکہ ہم نارملی جو موویز وغیرہ دیکھتے ہیں ویمپائرز وغیررہ کی, تو اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ جی شیشے کے سامنے جو بھوت شوٹ جو بھی ہے وہ آیا اور وہ نظر نہیں آ رہا, یا کسی بھی کیمرے میں کیپچر ہی نہیں کیا جا رہا. نہیں ابھی بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں جب جن کا دل کرے. لیکن یہ چیزیں جو ہے شیشے میں صاف دکھائی دیتی ہیں نا. پتہ نہیں جی, میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے, میں نے تو سامنے ہی دیکھی ہے. ایسے میں نے موویز میں دیکھا ہے. دیکھیں مووی والے جن صحیح نہیں ہوتے, اگر آپ کو کوئی صحیح جن چاہیے تو میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو کہہ کے ارینج کروا دیتا ہوں. اچھا حیدر صاحب ایک کویسچن اور, وہ تو ٹھیک ہے کہ جن جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ہائی ڈیفیشنسی کا اگر کیمرہ ہو تو وہ اس کی فوٹیج بنا لیتے ہیں. دیکھیں اس میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارا, لیکن جب جن جو ہے وہ اپنی ہائی انرجی میں ہوگا تو وہ نظر نہیں آئے گا. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گاہے بکاہے جنات آتے تھے, اور بلکہ آج بھی 1400 سال, کیونکہ جنات کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی, تو آج بھی کچھ صحابہ جنات موجود ہوں گے. اب کہاں ہیں کہاں نہیں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہوں گے. اسلام قبول کیا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جنات کے بادشاہ تھے, تو دین اسلام تو وہاں بھی تھا. جب خدا یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کے خدا کے نزدیک صرف ایک دین ہے اور وہ اسلام ہے, چاہے وہ دین عیسیٰ علیہ السلام کا ہو, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہو, چاہے داؤد علیہ السلام کا ہو, چاہے ابراہیم علیہ السلام کا ہو, وہ دین اسلام تھا. ٹھیک ہے, وہی ایک ہی دین چل رہا تھا, مختلف شریعت تھی. ٹھیک ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے وہ دین مکمل ہو گیا, اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی. ٹھیک ہے, 18 ذی الحج کو غدیر کے مقام پہ دین مکمل کر دیا گیا, جہاں پہ یہ آیات اتری ہیں, اور وہاں پہ سٹیمپ ہو گئی کہ اب اس کے بعد دین نہیں ہے, دین میں ویریشنز نہیں ہوں گی. جو اصول ہے, جو بیسکس ہیں, وہ اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی اب. لیکن پہلے تو تھی, وہ کتابیں آئیں, اس میں کچھ چینج ہوا, کچھ چیزیں منع کی گئیں, کچھ چیزیں بعد میں آن کی گئیں. 1,24,000 نبیوں کی امت تو تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے جو جنات تھے, ٹھیک ہے, جن میں مطلب قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ملکہ سبا کا تخت اتارنے کے لیے, تو پھر کل بھی وہ ایک آیت ہوئی تھی افریت من الجن, کہ جنات میں سے ایک بہت بڑا دیو. قرآن پاک کی ڈیفینیشن ہے باقاعدہ کہ افریتم من الجن, کہ جنات میں سے ایک بہت بڑا دیو. وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر آصف بن برقیہ جنات میں سے نہیں تھا, وہ انسانوں میں سے تھا. لیکن خدا یہ کہتا ہے, اب اس کی جو ڈیفینیشن خدا یہ دیتا ہے. حیدر صاحب ہم اپنی بات یہیں سے جاری رکھیں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کالر موجود. چلیں ٹھیک ہے جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے شمائلہ بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ شمائلہ بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں جی. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی شمائلہ. السلام علیکم جی شمائلہ, بتائیے. میں نے اپنے بھائی میں نے سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے. جی ٹھیک ہے, بتا دیں, سسٹر کا نام بتا دیں. ان کا نام ریحانہ ہے. ٹھیک ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 17 اکتوبر. ٹھیک ہے. 75. ٹھیک ہے. 75. ٹھیک ہے. پیدائش کا دن جمعہ. کہاں پہ؟ پیدائش کا دن جمعہ. جمعہ. ٹائم بتائیں. ٹائم کا نہیں فی الحال پتا. تو پیدائش سیالکوٹ کی ہے؟ نہیں, والی سائڈ. گجرا والے کی ہے. ٹھیک ہے, اور والدہ کا نام بتا دیں. والدہ کا نام حفیظہ ہے. ٹھیک ہے. حفیظہ بی بی. ٹھیک ہے. 2-3 دفعہ منگنی ہوئی ہے. اچھا. لیکن کام بنتے نا پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہو جاتی ہے. تو امی بھی بہت پریشان ہے, اور پلیز آپ نا ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ جلدی سے نا کام بن جائے. ہم بہت پریشان ہیں. اللہ رحم کرے گا جی. تو تفصیل سے بتانا ہے, اور وظیفہ بھی بتانا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, بے فکر رہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو, آپ پہنچے ٹی وی کے سامنے. اوکے جی, اللہ حافظ. جی حیدر صاحب. اثرات نظر آ رہے ہیں مجھے ان کے اوپر, اس لیے تو میں ان کو بار بار دیکھ رہا ہوں, اور مجھے پرابلم لگ رہی ہے کہ کچھ کریٹڈ ہے جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ ہے. لیکن خیر اتنا زیادہ کوئی گمبھیر مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک تو ہو جائے گا, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. سورہ بروج 11 دفعہ ڈیلی 41 ڈیز بلا ناگا پڑھیں, اور اس کے بعد دوبارہ کال کریں ایک دفعہ. ٹھیک ہے, ابھی وہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ اس کی باقی سارے حالات جو ہیں فوراً بتائے جا سکیں.
अच्छा ٹھیک ہے. باقی چیزیں جتنے دن پڑھائی کریں اتنے دن گوشت کا صدقہ دیں. منگل والے دن 41 ڈیز ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں کال کر دیں, انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی حیدر صاحب واپس آتے ہیں اپنی بات کے. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کہ جی وہ جنات جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے وہ مومن جن تو ہوں گے. پھر اسی طرح جیسے انسانوں میں کافر ہیں, ہندو ہیں, مسلم ہیں, باقی سارے مذاہب کے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جنات میں بھی کچھ مذاہب تو ہوں گے, ان کی بھی اپنی سوسائٹیز ہوں گی, اچھا ان کا بھی اپنے کوئی لا اینڈ آرڈرز ہوں گے. جنات میں ایک پوری دنیا بستی ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا جب انسان دنیا میں آیا تو یہ جو پلانٹ زمین تھا یہ جنات کا پلانٹ تھا. اچھا آدم علیہ السلام کو جب خدا نے بنایا اور انی جائل فی الارض خلیفہ کہا کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے زمین پہ, جی تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ وہاں تو پہلے ہی بہت آبادی ہے, اس کو کہاں بھیج رہے ہیں. اچھا تفسیر میں جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے, اور جو لفظ ہیں آیات کے وہ یہ ہیں کہ یہ بھی خون بہائے گا. ٹھیک. تو کیا حیدر صاحب وہ جو جنات کی جو قوم ہے جو بھی ہے جو رہتے ہیں اسی دنیا میں, تو کیا وہ بھی ہم لوگوں کی طرح رہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی مطلب سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی سیف الملوک جو ہے ان کی میاں محمد بخش صاحب کی, اس میں جو جس محبت کی کہانی کا ذکر ہے وہ شہزادہ سیف الملوک اور بدیع الجمال کی محبت کا ذکر ہے. بدیع الجمال تھی وہ پری تھی, اور بدیع الجمال جو تھی وہ اس کی بیٹی تھی سلطان شاہ پال کی, اور شاہ پال کا باپ تھا جو ہے وہ شاہ پال ہندی, اور شاہ پال ہندی کا باپ تھا شاہ رخ, اور شاہ رخ کا جو باپ تھا اس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے بتایا جاتا ہے. اچھا. اور یہ جو جس کی محبت کی داستان ہے شہزادہ سیف الملوک, اس کا باپ تھا صفوان اور اس کا باپ تھا عامر, اور یہ مصر کے بادشاہ تھے. واہ حیدر صاحب آپ کے پاس تو ٹھیک ہے, بڑا زبردست, آپ کو تو ایک ایک چیز پتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ پوری سٹوریز جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کون سی ہے. انٹریکٹیو میرجز کا جو کانسیپٹ ہے کہ جنات اور انسانوں کی, تو ایک شادی کا صرف ذکر ملتا ہے کہ کسی جن کی باقاعدہ جو ہوئی ہو وہ حضرت سلیمان سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک شادی اہل جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی, جس سے پھر ان کی جو اولاد ہے وہ اولاد آگے چلی, اور آج بھی جسے کہتے ہیں متحنفہ, جس کا ذکر حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا, اور کربلا کی جنگ میں 11 محرم کو سرکار بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آیا تھا اپنا لشکر لے کے, وہ حضرت سلیمان کی اولاد میں سے تھا. اچھا. یہ اسی جن جو ہے وہ اولاد میں سے تھا جو حضرت سلیمان نے اہل جن میں شادی کی تھی. اچھا حیدر صاحب پریوں کا بھی وجود ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. آپ نے اگر یہ جہاں یہ جائیں نا, یہ جھیل سیف الملوک پہ, یہ جو جس شہزادہ سیف الملوک کی بات کی ہے نا, یہ شہزادہ سیف الملوک کا تخت تھا وہاں پہ. اچھا. یہ بدیع الجمال ملکہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا ملکہ پربت, سیف الملوک کے سامنے ایک برف کی چوٹی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے نظر نہیں ہٹانے دیتی, تو واقعی اس میں کچھ سپیل ہے. اچھا. آپ اس کی تصویریں اتاریں, رینڈملی تصویریں اتاریں, ٹھیک ہے, رینڈملی اس کی تصویریں اتاریں, 15-20 تصویروں میں ایک آدھ تصویر ایسی ملے گی جہاں پہ آپ کو کچھ ایسے لگے گا کہ شاید کوئی نہ کوئی ہے. رینڈملی اتار کے دیکھیں اس کو. یہ میں آپ کو تجربے کی بنیاد پہ کیا. اور اچھا حیدر صاحب, میں نے آپ سے ایک اور بات پوچھنی تھی. جی. کافی لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ جی جن ہوتے ہیں جو چڑیلے ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. دیکھیں جی, خدا کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے, تو جن بچارے اکیلے وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی تو ان کی مطلب ان میں تو رومانٹسزم نہیں ہوگا, وہ بچارے کہاں جائیں گے. وہ جو چڑیلیں نہیں ہوں گی تو وہ ان کا گزارا کیسے ہوگا. پیر جو ہوتے ہیں الٹے ہی ہوتے ہیں. نہیں, ساروں کے نہیں ہوتے, وہ پچھل پیریاں کچھ ہوتی ہیں. اب آپ چاہ رہی ہیں کہ میں دوبارہ پچھل پیری کا ذکر کروں, تو ہمارے کئی ہاسپٹل ہیں جہاں پہ یہ پچھل پیریاں سیدھی کی جاتی ہیں, ان کے پیر سیدھے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے حیدر صاحب, ہم ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہاسپٹل ہیں وہ بتائیں گے حیدر صاحب کی کون کون سے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ پچھل پیریوں کے جو پاؤں ہیں نا وہ سیدھے کیے جاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس میں حمزہ بول رہا ہوں لاہور سے. جی حمزہ, کیا پوچھیں گے آپ؟ مس میری ڈیٹ آف برتھ ہے 20 اکتوبر 1990. ٹھیک ہے بھائی. ہاں جی. اور جو میری والدہ کا نام ہے فریدہ مہر ہے, اور میرے والد کا نام مہر دین ہے سر. ٹھیک ہے. میں جاب کر رہا ہوں, اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں کب تک آؤٹ آف کنٹری جاؤں گا, اور میں نے اسٹڈی کا پوچھنا ہے.
حمزہ مجھے ڈیٹ جو مجھے ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ بتاؤ بھائی. ڈیٹ آف برتھ میری سر وہ میں نے بتا دیا, ٹائم اور پلیس پوچھ رہا ہوں بھائی. ٹائم جو ہے نا سر وہ فجر کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اور پلیس کیا ہے؟ اور پلیس لاہور ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ جو ہے باہر جانا چاہ رہے ہو, یہ پوچھنا چاہ رہے ہو آپ؟ اسٹڈی کا پوچھ رہا ہوں سر. ٹھیک ہے. اور میں جاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. اور میرا یہ بھائی ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 مئی 1994 سر. پہلے میں آپ کا بتا دوں پھر بھائی کا بعد میں پوچھ لینا یار. چلے ٹھیک ہے سر. چلیں اوکے اوکے. اللہ حافظ. جی حیدر صاحب. اچھا جی, حمزہ جو ہے نا ماشاءاللہ کامیاب آدمی ہیں, ہو بھی جائیں گے جلدی, بہت صحیح سیٹ ہو جائیں گے. تھوڑا سا ان کا پرابلم ہے, یہ بڑے دن بعد ایسی کال آئی ہے کہ کچھ کام رک کے ہوتے ہیں. اچھا. یہ ہوتا ہے, یہ بائی نیچر ہوتا ہے سم ٹائم. خدا کی طرف سے کچھ سافٹ ویئر یا جسے آپ کہتے ہیں کروموسوم یا جسے آپ اپنی جینیٹکس کہتے ہیں, تو جینیٹکس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کا کام ایک دفعہ رکتے ہیں پھر ہوتے ہیں. اس کی سپورٹ کے لیے میں بتا دیتا ہوں, وہ انشاءاللہ مالک نے چاہا تو بہتر ہو جائے گی. آپ سورہ شمس پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ. ریڈ, مرون اور گولڈن کے جتنے شیڈز ہیں وہ آپ کو راس آئیں گے. مطلب مرون میں جو ہے ڈارک مرون کے, گولڈن کے جو فون کلرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے راس آئیں گے انشاءاللہ آپ کو. گندم کا صدقہ ہے. سورہ شمس زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں, پڑھائی میں انشاءاللہ بڑا کامیابی ہے. باہر چلے جائیں گے, مجھے لگ رہا ہے اپریل اور جون کے درمیان کوئی ایک آپشن ایسی ضرور آئے گی جو باہر سے ریلیٹڈ ہوگی, اور امید ہے کامیاب بھی ہو جائیں گے اس میں. چلیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. اچھا حیدر صاحب, کال لینے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہاسپٹل بتائیں گے جہاں پر پچھل پیریوں کے جو حیدر صاحب میرا اچھے سے پارلرز کا نام بتا دیں. نہیں واقعی ہے وہ واقعی وہ جو چڑیلیں اکثر مطلب جو ہے نا وہ آتا ہوں, یہ نہیں ہے انہوں نے انسانی شکل میں آنا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ اپنی اصل شکل میں آئیں گی. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس ویسے بھی ڈالرز بہت ہوتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے, دیکھیں خدا یہ کہتا ہے, خدا کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ کبھی اس میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی. خدا کہتا ہے ہر چیز کے جوڑے بنائے. آپ کے جینیٹک آرڈر میں جوڑے ہیں, جی. آپ کی ہاتھ کی لائنیں میل فیمیل ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جتنے پودے ہیں ان میں میل فیمیلز ہیں. آپ کے جتنے جانور پرندے کوئی بھی ہیں اس میں میل فیمیلز ہیں. ایون آپ کا جو آپ چھوٹا سا سیلز ہوتے ہیں, سیلز میل فیمیل ہیں. آپ کا ایٹم ہے جسے آپ نیوکلس کہتے ہیں, اس کے اندر میل فیمیل جو ہے وہ ڈیفرنس موجود ہے. خدا نے ہر چیز میں رکھا, تو پھر جنات میں کیوں نہیں؟ وہ جہاں یہ کہتا ہے نا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کہ اے گروہ جن و انس اگر تم نکل سکتے ہو تو زمین آسمان کی قطاروں سے باہر نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, کے وہ جو زبردست طاقت والا خدا ہے اس کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے. جی. وہ خدا چاہے تو جہاں مرضی لے جائے. بالکل. ٹھیک ہے, جتنا مرضی ہم کر لیں اس کو ایک پیرامیٹر دے دیا خدا نے. ہم جب سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر میں ہم ملٹیپل آپشنز کی بات کرتے ہیں. ایک پوری ورک شیٹ ہوتی ہے, اس میں 10 کروڑ آپشنز ہوں گی. جی. جو بھی ہمارا جو ہوگی ویریشنز وہ 10 کروڑ آپشن کے اندر رہے گی, ورک شیٹ سے باہر نہیں جا سکتی. خدا نے انسان کی ایک ورک شیٹ ڈیفائن کر دی ہے, اس کے اندر اس کو مختار کر دیا کہ اس ورک شیٹ کے اندر جو چاہے کر لے. اتنا مختار ہے انسان اور اتنا ہی جو ہے وہ قید ہے. اس ورک شیٹ سے باہر جا ہی نہیں سکتا, جو مرضی کر لے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاند پہ پہنچ گئے, ہم نے شاید پہلا آسمان پار کر لیا, تو چاند تو پہلے آسمان سے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کس کا نام خدا نے پہلا آسمان رکھا, کون سا جہان خدا نے بنایا. ہم تو اپنے سولر سسٹم سے باہر نہیں نکلے, پتہ نہیں کتنی گلیکسیز, کتنی ملکی ویز, پتہ نہیں کیا کیا. ہو سکتا ہے کہ باہر بھی کہیں جنات ہوں, لیکن بظاہر جو قرآن پاک میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. پھر ہم یہ بات کرتے ہیں ایک اور چیز بڑی اہم, یہ کیونکہ آج ہم جادو کے حوالے سے بات کریں تو بڑی اہم ترین ہے کہ ہمیں جو کتاب ملتی ہے, جو پڑھائی ملتی ہے, ہم فٹافٹ شروع کر لیتے ہیں. وہ فلاں نے بتایا تھا جی, وہ اس نے بتایا تھا, وہ پڑھائی شروع کر دی, وہ پڑھائی شروع کر دی. اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں, کہیں یہ لال رنگ کی ساری دوائیاں دے دو, یہ نیلے رنگ کی جتنی ہیں یہ دے دو, وہ ساری کھا لیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا. سمپل, معدہ خراب ہو جائے گا. جی. ہو سکتا ہے زہر بن جائے, ہو سکتا ہے اس کے نقصان ہو جائے. پھر ہم یہ کہتے ہیں جی قرآن تو ایسی کتاب ہی نہیں ہے جسے نقصان ہو. تو جب آپ قرآن سے نور پیدا کریں گے, جی, ٹھیک ہے,
اور پھر اس نور کے پازیٹیو نیگیٹو جو ایلیمنٹ ہیں اس کو دونوں کو ہاتھ لگائیں گے تو اور کیا ہوگا؟ آپ کے جسم میں وہ برداشت ہی نہیں ہے وہ نور آپ کو کر سکے. آپ ایک جنریٹر چلا دیں, اس کے بعد پازیٹیو نیگیٹو کی جہاں سے تاریں کرنٹ نکل رہی ہیں اس دونوں کو ہاتھ لگا دیں, اس کے بعد کیا ہوگا کہ جی کہیں جی نہیں جی یہ جنریٹر تو ہے وہ کرنٹ پروف تھا. اچھا حیدر صاحب ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنات اور ہوتے ہیں اور چھلاوے اور ہوتے ہیں؟ جنات کی ہی ڈفرینٹ شکلیں ہیں. انسان جو ہیں وہ افریقہ کا انسان اور ہے, چائنا کا اور ہے, وہ جو چھوٹی آنکھوں والے ہیں وہ بڑی آنکھوں والے ہیں, کسی کا قد چھوٹا ہے کسی کا قد لمبا ہے, یہ ریسز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری ریسز ہیں. اب چھلاوے ہیں, جنات کی بیسک 10 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے بہت سارے جنات ہم کسی اور وقت کسی اور ایپیسوڈ میں 10 کی 10 قسموں کے اوپر بات کر لیں گے. ان میں کئی قسمیں ہیں کہ مطلب کچھ انسان کے گھروں میں رہتی ہیں, کچھ نقصان نہیں پہنچاتی. کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں کہ جن کے چھونے سے بیماریاں آ جاتی ہیں. کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں کہ جو آپ کو جو ہے وہ جن کے آنے سے گرمی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ چنگاریاں نکلتی ہیں. کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں. کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں. اچھا, زمین کے اندر بھی رہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے. ایک کتاب ہے بہت بڑی جس میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل سکتی ہے, کیونکہ میں نے اس سے بڑی کتاب آج تک نہیں پڑھی. فقیر نور محمد کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے عرفان. ٹھیک ہے, وہ اردو میں بھی پرنٹڈ ہے, وہ جو ہے وہ انگلش میں بھی پرنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, رائٹر کا کیا نام بتایا؟ فقیر نور محمد کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ سخی سلطان باؤ کے خلفاء میں سے تھے اور بہت ہی بڑے خلفاء میں سے تھے. اور ان کو ایک تو وہ فقیر تھے خود, دوسرے بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے ولی تھے, اور تیسرے بہت بڑے عالم تھے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں جب کٹی ہوتی ہیں تو پھر ان زبانوں سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ بڑے پکے نکلتے ہیں. اچھا اچھا. میں نے آج تک اس سے بڑی کتاب نہیں پڑھی, ہو سکتا ہے میرا علم جو ہے اور لوگوں کو اس سے زیادہ آتے ہوں گے. میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے 100% علم آتا ہے, کیونکہ علم ہے سمندر. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے پورا سمندر پی لیا ہے. اس سمندر میں پانی پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں جاتا, خدا بہتر جانتا. اچھا حیدر صاحب ایک ہے پنڈی میں دربار ہے امام بری امام سرکار, ہاں جی, وہاں, اور وہاں اوپر جو ہے ایک جن ہے جو پتھر کا ہے, کیا ایسا ہے؟ آپ نے جی بری امام کی بات کر رہی ہیں, نورانی جو ہے ایسا حقیقت میں ہے؟ جی بالکل ہے. اچھا, نورانی دربار اگر ہے تو جی شاہ نورانی, اب آپ نے نام لے لیا تو جی شاہ نورانی جائیں تو وہاں پہ وہ 2 سانپ ہیں جو بالکل ایسے پتھر کے پورے سانپ ہیں. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ادھر مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر وہ پتھر جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے فوم. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ جو دودھ کی نہر تھی, جب آپ نے پہاڑ کو حکم دیا تھا کہ ان بھوکے لوگوں کو دودھ پلایا کر, تو انہوں نے دودھ بیچنا شروع کر دیا, تو وہ نہر جیسے پتھر ہوئی ہے. پھر ایک وہاں پہ غار ہے جس میں بالکل سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے, وہ پہاڑی جو ہے اس کے اوپر جو ہے روشنی نہیں پڑتی, اندر چلے جائیں لائٹ کوئی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو پانی ہے چشمے کا وہ اگر آنکھوں پہ لگائیں تو سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں ہیں یہ آپشنز, یہ دیکھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے, میں ایک چیز بڑی آسانی سے جانتا ہوں کہ سورج نکلا ہے, وہ اگر کسی کو حیدر صاحب یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد ہم یہیں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. سو گائز آپ کہیں جائیے گا نہیں, ہم واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہیں سے اپنی بات شروع کریں گے.